अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट कुछ मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे तबक़ाती निज़ाम, इससे पैदा होने वाले मसाइल और इन मसाइल के मुमकिना हल के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का इंसानी हुकूक से क्या ताल्लुक़ है। इस पॉडकास्ट में ये बात आप पर वाज़ेह हो जाएगी कि तबक़ाती निज़ाम का इंसानी हुकूक से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इस सिलसिले में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ आज शाहराम अज़हर साहब मौजूद हैं, जिनसे आप सब लोग बखूबी वाक़िफ़ हैं। इनक़लाबी शायरी पढ़ने में इनका कोई सानी नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ शाहराम अज़हर साहब माहिर मईशत भी हैं और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। तो आइए शाहराम अज़हर साहब से सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो शाहराम अज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए वक़्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दोबारा मदद किया और इतने अहम मौके पे बात करने का मौका दिया। तो शाहराम अज़हर साहब, हम आते हैं अपनी उस गुफ्तगू की तरफ। जैसा कि आप माहिर मईशत हैं, आपका रिसर्च में ख़ासा तजुर्बा है, आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो आपको हर किस्म के पर्सपेक्टिव्स का आइडिया है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की मईशत को दरपेश मसाइल में से सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि भई मईशत डूब रही है? देखिए, सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ कोई जो है निशानदेही नहीं करता, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो हमारा तबक़ाती निज़ाम है। क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं और हमने पिछली दफ़ा भी कुछ इसके ऊपर बातचीत की थी, हम लोग जो हैं वो एक कॉलोनियल दौर से गुज़र के 200 साल की एक हमारी जो मईशत बनी है बुनियादी तौर पे, उसका उसका जो वजूद है, उसका मकसद ही जो है वो अपने मुल्क के लोगों की तरक्की नहीं था। ये एक पोस्ट कॉलोनियल इकॉनमी है, ये एक आज़ाद मुल्क की मईशत नहीं है, जैसे बरतानिया या फ्रांस या ऐसे ममालिक जो कि आज़ाद ममालिक थे, कभी किसी के ग़ुलाम नहीं थे। हुँ, हुँ। तो 2 बुनियादी किस्म के फ़र्क हैं, इसमें तफ़रीक करने की ज़रूरत है कि कुछ दुनिया की इकॉनमीज़ ऐसी हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइज़ कर गईं पहले और तरक्की कर गईं और जबकि दूसरे ऐसे ममालिक जो दुनिया की मेजॉरिटी मुल्क हैं, अगर दुनिया में आप यूनाइटेड नेशंस या किसी और की डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो लगभग 200 मुल्क हैं दुनिया में, जिसमें से मेजॉरिटी 160 या 170 जो हैं वो फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं और जी। 20-30 ऐसे हैं जो कि आज़ाद मुल्क थे, जो दूसरों को कॉलोनाइज़ कर रहे थे। तो इस फ़र्क को समझे बगैर हम लोग जो है अपनी कोई भी पॉलिसी डिज़ाइन अव्वल तो कर ही नहीं सकते और अगर करेंगे, तो वो जो है मिज़रेबली फ़ेल होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं पाकिस्तान की सबसे एलीट अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी लम्स में पढ़ा। हमने जितनी भी टेक्स्ट बुक्स वहाँ पे पढ़ी, 4 साल में जितनी भी टेक्स्ट बुक्स वहाँ पे पढ़ी, वो सब की सब जो हैं वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इन मुल्कों की मईशतों के लिए बनाई गई हैं। जबकि जब अपने मुल्क में जाके आप जिन सवालों में आपका इंटरेस्ट होता है, मैं जिस वजह से इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड था, वो ये नहीं था कि मैं ये जानूँ कि जी बैंक्स में कैसे काम होता है या वगैरह-वगैरह या लोग शॉपिंग कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इन सवालों में इंटरेस्ट था कि मेरे माशरे में गुर्बत क्यों है? मेरे माशरे में बच्चे जो हैं वो भूखे क्यों मरते हैं? हमारे माशरे में ख़वातीन जो हैं वो डोमेस्टिक अब्यूज़ क्यों फ़ेस करती हैं? ये इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं मेरी नज़र में और किसी भी सोशल साइंटिस्ट को इनका जवाब देने की ज़रूरत है। तो जब इन सवालों का जवाब लेने के लिए आप जाते हैं तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट्स ट्रेन होके निकलते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ से, वो एक ऐसे ही पॉलिसीज़ वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है उस माशरे के लिए। हमारे आप जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स देख लें, ये सारे जो हैं जिन इदारों से वाबस्ता होते हैं, कभी आईएमएफ, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी सिटी बैंक के हमारे वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, शौकत अज़ीज़ साहब। तो आप इन सारों को देखेंगे कि तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो सारी अमेरिकन, ब्रिटिश इस तरह की इकोनॉमीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जो प्राइमरी प्रॉब्लम मुझे समझ में आया, अपनी रिसर्च में भी और जो अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, वो यही है कि अगर हम लोग उन कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस को फ़ोकस में नहीं लाएँगे, जिनका मकसद गुलाम पैदा करना और गुलाम मईशतें पैदा करना था, जब तक हम उस फैक्टर को अपने फ़ोकस में नहीं लाएँगे, जब तक ऐसे इदारे कायम नहीं होंगे क्योंकि मईशत जो है वो अल्टीमेटली इदारों पे कायम होती है और अगर इदारों का मकसद जो है वो गुलाम पैदा करना, मज़ारे पैदा करना, सर्फ़्स पैदा करना ये अगर उसका मकसद है तो वो कभी भी जो है
لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتی ایسی معیشت. شاہنامہ وزیر صاحب، آپ نے جیسا کہ طبقاتی نظام کا ذکر کیا، تو کیا طبقاتی نظام کے مسائل زیادہ آپ تیسری دنیا کے ممالک یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ ہیں بنسبت فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے؟ دیکھیں، دو باتیں میں اس میں کرنا چاہوں گا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں طبقہ، یا انگریزی میں ہم اس کو کلاس کہتے ہیں، جی اس کے اوپر تھوڑی سی مخصوص اگر آپ مجھے اجازت دیں میں 5 منٹ بات کرنا، 2-3 منٹ بات کرنا چاہوں گا، پھر ہم اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس لفظ سے ہماری مراد کیا ہے. جی ضرور. کیونکہ عام ہم زندگی میں بولتے رہتے ہیں کہ یہ کلاس سسٹم ہے، طبقاتی نظام ہے، لیکن جو ورڈ کلاس ہے یہ انگریزی کا ایک ورب ہے، ٹو کلاسیفائی. کلاسیفائی میں سے نکلا ہے. کہ جس طرح جب آپ جب چھوٹی ہوں گی تو آپ نے سائنس میں کلاس میں پڑھا ہوگا کہ بھئی یہ کلاس آف میملز ہے، یہ کلاس آف ایمفیبینز ہے. جی جب کوئی بایولوجسٹ جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن اسکیمز یوز کرتا ہے، رائٹ؟ کلاسیفائی کرتا ہے ڈفرینٹ اجناس کو اور پھر اس کے مطابق وہ ایک سٹوری سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی جرنلسٹ جو ہے اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی عراق کے مسائل کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں تو آپ کو کیا بتائے گا کہ جی ایک کلاس آف کرد ہیں، ایک کلاس آف شیعہ ہیں، ایک کلاس آف سنی ہیں، اور ان کی پھر آپ کو ایک سٹوری بتائے گا. تو اس لیے یہ میٹر کرتا ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب اپنا سماجی تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کیا کلاسیفیکیشن اسکیم یوز کرتے ہیں. اب اس کے اندر سوشل سائنسز میں اور اسی سے جو ہے کنیکٹڈ ہے کہ مارکسزم کی امپورٹنس کیا ہے. کئی قسم کی سوشل سائنس کے اندر کلاسیفیکیشن کے میتھڈز ہیں، جس میں ایک میتھڈ جو سب سے عام آپ کو نظر آئے گا وہ ہے پاور بیسڈ، یا طاقت کی بنیاد پہ ہم کلاسیفائی کریں. سماج میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت طاقت ہے، سماج میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بالکل طاقت نہیں ہے، اور پھر ایک مڈل میں گروپ ہے. ایک کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ ہم انکم اور ویلتھ کے مطابق کریں. ہم کہیں کچھ لوگوں کے پاس بہت بہت پیسے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے انکم، اور پھر کچھ مڈل کلاس ہے. مارکس کا جو کلاسیفیکیشن سسٹم یا کلاس انالیسز ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے. مارکس یہ کہہ رہے ہیں کہ طبقاتی نظام کے بارے میں اس طرح سے سوچیں کہ سماج کے اندر کون محنت کرتا ہے، یعنی کہ کون اپنے ذہن اور طاقت کا استعمال کر کے معاشرے کے لیے گڈز اینڈ سروسز، اشیاء، جو میں نے پہنا ہوا ہے، جو میں نے کھایا، جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، جس کرسی، جس کمپیوٹر کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اور کسی انسان نے اس میں اپنے دماغ اور مسلز، اپنے نروز اور مسلز کا استعمال کر کے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. جی مارکس یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ پیدا کار کون ہے جو معاشرے کے اندر محنت کرتا ہے اور اپنی خون پسینے کے ذریعے گڈز اینڈ سروسز جو کہ باقی تمام لوگ کنزیوم کرتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے، نمبر 1. اور کون لوگ ہیں جو اس پیداوار کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں. آپ اگر نوٹس کریں کہ یہ پراپرٹی بیسڈ انالیسز یا طاقت کے بیس کے انالیسز کلاسیفیکیشن سے مختلف ایک کلاسیفیکیشن سسٹم ہے. مارکس یہ چاہ رہے ہیں، یا میں جس کلاس انالیسز کی طرف لوگوں کو چاہ رہا ہوں کہ وہ اس پہ ذرا غور کریں، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں محنت کار کون ہے، پیدا کار کون ہے، اور اس پیدا کار کے بارے میں فیصلے کرنے والا کون ہے. پہلی بات. اب جب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جس میں آپ نے پوچھا کہ فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ میں کلاسز یا کلاس سٹرکچر میں کیا فرق ہے، تو وہ اسی جواب سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اگر ہم جس دور میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سرمایہ داری نظام میں رہتے ہیں، اس کا وجود 300-400 سال قبل یورپ کے اندر ہوا، یہ وہاں سے اس کے اوریجن ہوا، اور باقی تمام ملکوں کے اندر یہ کلونیلزم کے ذریعے پھیلا ہے، رائٹ؟ اب اسی سے اس کا کلاس سٹرکچر کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مثال کے طور پہ افریقہ کے اندر غلامی کا کلاس سٹرکچر آپ کو نظر آئے گا، جہاں پر یورپینز نے افریقہ کی پاپولیشنز کو غلام بنایا، ان کو وہاں سے چوری کیا، ان لوگوں کو زبردستی اٹھا کے نیو یارک اور دوسرے پورٹ سٹیز میں لایا گیا، جہاں سے وہ پھر سدرن سٹیٹس میں کاٹن گرو کرتے تھے. ہمارے معاشروں میں اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں، 1848 میں پنجاب کو کالونائز کر کے ایک کاٹن گروئنگ ادارہ بنایا گیا، ایک پوری اسٹیٹ بنایا گیا جہاں پہ کاٹن گرو کی جاتی تھی. سو اس سے آپ نتیجہ اگر خود اخذ کریں تو وہ کیا ہے
کہ ہم ایک ورلڈ اکانومی، ورلڈ کیونکہ سرمایہ داری جو ہے گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں تھرڈ ورلڈ کے، وہ کن لیبر پروسیسز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں. آپ جب پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں سڑک پہ اگر پھرتے ہیں تو آپ کو جو لوگ نظر آتے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ آسٹریلیا میں، یو ایس میں، انگلینڈ میں. تو یقیناً اس کے اندر ایک طبقاتی ڈھانچے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے اگر آپ برٹن کے یا امریکہ کے ایوریج سٹیزن کو دیکھیں گے تو اس کی جو ایوریج انکم ہے وہ $50,000 پر ایئر ہے ایک جی سال میں. پاکستان میں جو ہے وہ $1,000 میں پورا سال گزارا کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک اس طبقاتی نظام کو دو لیولز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اس کو دنیا کے لیول پہ گلوبل سیٹ اپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو غریب ممالک ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آپ غور کریں تو جو کولونیل سسٹم تھا اس نے ان ممالک کو لٹرلی، ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اکنامکس میں، انڈر ڈیولپ کیا گیا. کہ یہ کوئی پیدائشی طور پہ غریب ممالک نہیں تھے. انڈیا، بنگلہ دیش، انڈیا بلکہ دنیا کی سب سے امیر اکانومی تھی جی 15ویں صدی میں، انڈیا اور چائنا. تو کیا ہوا کہ 15ویں صدی سے 18ویں صدی تک وہ ملک، وہ خطہ جو دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا، وہ دنیا کا سب سے غریب ترین بن گیا. اس کے پیچھے 200-300 سال کی لوٹ کھسوٹ، جبر، غلامی، مزارت، چوری، ڈکیتی، وہ سب شامل ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ انڈر ڈیولپمنٹ پروڈیوس کی گئی ہے، اور وہ آج بھی پروڈیوس ہو رہی ہے. وہ آج بھی دن رات پروڈیوس ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس ورلڈ کیپٹلسٹ سسٹم کا پارٹ تھے، اس کے غلام تھے اور آج بھی اس کا غلام ہے. اور جن ممالک نے، آپ غور کریں، چین، ساؤتھ کوریا، ویتنام، جنہوں نے ترقی کی ہے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، وہ وہی ہیں جو اس نظام کے باہر گئے ہیں، جنہوں نے اس نظام کی زنجیروں کو توڑ کے کوئی نیا اپنا پاتھ چوز کیا ہے. باقی کسی ملک میں ترقی نہیں ہوئی یا اس اسکیل پہ نہیں ہوئی. آ، آپ نے مارکسزم کی بات کی، تو مارکسزم سے جو مارکسزم کے بانی ہیں کارل مارکس، ان کا ذکر آتا ہے. اور میری کچھ معاشیات اور ان ساری چیزوں کے اوپر کچھ بہت آپ کی طرح تو بالکل بھی نہیں، لیکن بیسک لیول کا بھی وہ مطالعہ نہیں ہے، تو اس لیے میں بات کروں گی ان متس کے بارے میں جو میں نے مارکسزم کے بارے میں سن رکھی ہیں. سب سے پہلی مت تو یہ ہے کہ کارل مارکس مذہب کے خلاف تھے. تو کیا مارکسزم مذہب کے خلاف ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک مذہبی سوسائٹی ہے. لیکن یہ بڑا ایک کامن کویشچن ہے، اور فرینکلی اس میں ایک چائلڈش سی بات ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں اگر کسی انجینئر سے کہوں کہ یار آپ نے برج بنانی ہے، تو اس میں آپ کی جو انجینئرنگ کی کتابوں کے میں خدا کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بھئی وہ سبجیکٹ ڈفرینٹ ہے، رائٹ. اگر آپ نے دین کے بارے میں جانا ہے، دین جو ہے وہ انسان کو موریلٹی، اسپرچویلٹی، اچھا انسان کیسے بننا ہے، ان چیزوں کے اوپر انسان کی جو ہے آگاہی کرتا ہے. right؟ کوئی بھی، جتنے بھی ادیان ہیں جی وہ اس موضوع کے اوپر ان کا فوکس ہے. کیمسٹری کا فوکس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، بایولوجی کا فوکس سیلز پر ہے، انجینئرنگ کا فوکس ان چیزوں پر ہے، مشین کیسے بنتی ہے وغیرہ وغیرہ. مارکسزم جو ہے ایک سوشل سائنس ہے، ایک سیاسی اور معاشی نظریہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جیسے پیدا کرتا ہے، جو پیدا کار ہیں ایک معاشرے کے اندر، جو ورکرز ہیں کسی معاشرے کے اندر، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ سارے مل کر جیسے منڈے ٹو فرائیڈے 9 to 5 وہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ وہ بیٹھ کے اپنے جو پروفٹس ہیں جو ان کے کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، کیا وہ ان پروفٹس کا خود فیصلہ نہیں کر سکتے؟ اب اس میں دو طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. نمبر ون، تو جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی جبر کا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے، جی عدل ہونا چاہیے. یہ ہر دنیا کا مذہب جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے، رائٹ. تو کیا ایسی دنیا میں جس کے اندر جو پیدا کار ہے، جس کی محنت کے نتیجے میں گڈز اینڈ سروسز پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ جو ہے وہ دوسروں کا غلام ہے کیونکہ وہ غریب گھر میں پیدا ہو گیا ہے، تو کیا ایسے معاشرے میں عدل ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. دوسری بات، جہاں تک یہ مارکس کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں کرٹیسزم یہ والا مخصوص کہ دین کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، جو کہ
معاشرے کے اندر حکمران طبقات میں ہوتے ہیں، اور اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جی مارکس نے کہا کہ جی ریلیجن جو ہے وہ اوپیم آف دا پیپل ہے. یہ بڑی کامن ایک جی، کوٹیشن ہے. آپ مارکس کوٹیشنز گوگل کریں تو سب سے پہلے یہ آئے گی. اچھا، لیکن وہ بھی پوری بات نہیں کریں گے. مارکس اس پوری لائن میں یہ کہہ رہے ہیں، ریلیجن از اے ہارٹ ان اے ہارٹ لیس ورلڈ. ایک ایسی دنیا جو انسان کو ایک غریب آدمی سے ہر چیز چھین لیتی ہے، اس کو بے بس کر دیتی ہے، ایسی دنیا کے اندر مذہب جو ہے، مارکس کہہ رہے ہیں، ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے. وہ ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی ایک ہوپ دلاتا ہے کہ عدل ممکن ہے، جی، ایک بہتر سماج، ایک بہتر دنیا ممکن ہے. It is a heart in a heartless world. It is a sigh of the oppressed. کہ یہ جو مظلوم ہے، اس کی آہ ہے، اس کی جو ہے، اس میں اس کی سائے ہے یہ. تو ایسا انسان جو ہے، جو کہ انسانوں کی فلاح کے لیے بات کر رہا تھا اور ایک سیاسی اور معاشی نظام کی بات کر رہا تھا، یہ بہت ہی بیوقوفانہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو مذہب کے خلاف ہے. اور یہ بڑی ایک بیسک سی اور بڑی چائلڈش سی مسٹیک ہے. مارکسزم ایک پولیٹیکل اور اکنامک سوشل سائنس کا نام ہے، اور اس کا مقصد ایک بہتر سیاسی اور معاشی معاشرہ بنانا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانوں کے ہیومن رائٹس ان کو دلانا ہے. کیونکہ مارکسزم کا کے اندر ایک بنیادی پوائنٹ ہے، مارکس کہتا ہے کہ روٹ آف دا پرابلم پہ جاؤ، پرابلم کی روٹ کاز پہ جاؤ. یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب آج مانتے ہیں کہ بھئی جو ہے برابری ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اکوالٹی، انکم ان اکوالٹی کم ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو سمٹمز ہیں. اس کی وجہ ہے ایک سرمایہ داری نظام، ایک ایسا نظام جو کہ محنت کو جو ہے ذلیل کر کے سرمایہ اور ایسٹس کو اون کرنے والوں کو ویلیو کرتا ہے. وہ پنجابی میں ہمارے ایک بزرگ شاعر ہے، وہ کہتے ہیں، انہوں دنیا کمی آکھ دی جڑی ہتھ دی کردہ کار. انہوں دنیا کمی آکھ دی جڑی ہتھ دی کردہ کار، جڑا ویلا بہ کے گھوردا انہوں کہن لوکی سردار. تو جس نظام کی پریمس یہ ہوگی کہ وہ فارغ بیٹھنے والے، محنت میں عمل میں حصہ نہ لینے والوں کو ریوارڈ کرے گی، اور جو محنت کرنے والے اور پیدا کار ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھے گی، تو اس معاشرے کے اندر کیا واقعی میں وہ ویلیوز کریٹ ہو سکتی ہیں جو ہمارے ادیان تمام جو ہیں ہمیں جن کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، چاہے اسلام ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے جوڈائزم ہو، چاہے زوراسٹر، کوئی بھی ہمارے جتنے بھی ادیان ہیں، ان سب کا پریمس جو ہے وہ ایک خوبصورت رواداری اور بھائی چارہ قائم کرنا ہے. اور وہ ممکن نہیں ہے، مارکس کہہ رہے ہیں، جب تک آپ روٹ آف دا پرابلم یعنی کہ سرمایہ داری نظام کو ریپلیس نہیں کریں گے. تو یہاں پہ آپ نے ایک اس بات کی بھی وضاحت کر دی جو کہ میرا آنے والے سوالات میں سے ایک سوال تھا. وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان جیسے ممالک جو مذہبی ممالک ہیں، جن کی بنیاد مذہب ہے، جن کا تعلق تیسری دنیا سے ہے، کیا وہاں پر یہ نظام ممکن ہے؟ تو آپ نے اس سوال کی تو پہلے ہی وضاحت کر دی. اب میں آتی ہوں ایک اور متھ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ کیا جو کارل مارکس بات کر رہے ہیں کہ جو شخص جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس کا اتنا حق ملنا چاہیے، ایک ایسا سماج ہونا چاہیے جو مکمل طور پہ برابری کی بنیاد پر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ ایک یوٹوپین آئیڈیا نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ایسا خیال نہیں ہے جو صرف خیالوں میں ہی ممکن ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹوپین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم سب کے کوئی نہ کوئی یوٹوپین خیالات ہیں. جی، جن لوگوں نے سرمایہ داری قائم کی تھی فرینچ ریولوشن کے بعد، انہوں نے یہ کہا کہ بھی ہم ایسا معاشرہ قائم کریں گے جہاں لبرٹی، ایکوالٹی اور فرٹرنیٹی، یا آزادی، برابری اور بھائی چارہ، اس پہ مبنی ہوگا. امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے جو فاؤنڈرز تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ حقائق اور یہ سچ جو ہے تسلیم کرتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر کریٹ کیے گئے ہیں. جو اینٹی کلونیل تھنکرز ہیں، ان کے ذہن میں یہ یوٹوپیا ہے، یہ خواب ہے، یہ امیجنیشن ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم بھی جو ہیں کمیونٹی آف نیشنز کے اندر سر اٹھا کے ایک آزاد انسان بن کے پھریں گے. خواتین جو ہیں وہ ایک ایسا معاشرے کا خواب دیکھ رہی ہیں جس میں مرد اور عورت جو ہیں وہ برابری کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، اور جینڈر کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، ہے نا.
بلیک لوگ جو ہیں وہ 60s میں یہ ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتے تھے یو ایس میں جس میں رنگت کی بنیاد پہ انسان کے ساتھ ظلم اور جبر نہیں ہوگا. غلامی کے دور میں جو سلیوری کے جو غلام تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جی غلامی ختم ہو جائے اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس میں کوئی کسی کا غلام نہ ہو. تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر دور میں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں, جو ایک فیوچرسٹک بات کرتے ہیں کہ نہیں یار ایک اور طریقہ بھی ہے سماج کو آرگنائز کرنے کا, ہم انسان ہیں, ہم کوئی جانور یا بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جس نظام میں پیدا ہو گئے اسی میں ہی زندہ رہنا ہے اور اسی میں مر جانا ہے. تو ہم بنیادی طور پہ خواب دیکھنے والے ایک اسپیشی ہیں اور ہمیں خواب دیکھنے چاہیے, خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ کیا یہ محض ایک خواب ہے یا کوئی رستہ بھی مارکس نے بتایا ہے اس کے اوپر, مارکس نے ہمیں ایک بڑا آسان رستہ بتایا ہے کہ بھائی جیسے آپ باقی چیزوں کو اپنے معاشرے میں کم سے کم جمہوری ممالک میں ڈیموکریٹکلی جن کے بارے میں آپ فیصلے کرتے ہیں, ہمارا صدر کون ہوگا, ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا, ہمارے ہاں تو پاکستان میں یہ بھی بہت بڑی عیاشیاں ہیں کہ ہم یہ خود ڈیسائیڈ کریں, لیکن جیسے ہم جمہوری ممالک میں یہ فیصلے کرتے ہیں تو یہ ممکن کیوں نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے ملک کی یا ہمارے خطے کی یا ہمارے ریجن کی جو ریسورسز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جمہوری طریقے سے فیصلے کر لیں. یہ کیوں اتنی کوئی یوٹوپین بات ہے؟ وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ ٹو گراسپ کہ ایک ایسا ورلڈ, ایسی دنیا قائم ہو سکتی ہے جس میں جس خاندان میں آپ پیدا ہو گئے ہیں, آپ کا خاندان غریب تھا تو جو ہے آپ مچھیرے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ نے مچھیرا ہی بننا ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور اگر یہ سوچنا کہ مچھیرے کا بیٹا بھی جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ بن سکتا ہے اور موچی کا بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے وہ بھی جو ہے ایک انٹرنیشنل لیول کی سپر اسٹار اسپورٹس مین بن سکتی ہے, اگر یہ سوچنا جو ہے یہ یوٹوپین بات ہے تو ہاں ٹھیک ہے, یہ یوٹوپین خیال ہے, لیکن یہ خوبصورت یوٹوپیا ہے. یہ it's worth it. It's worth being a utopian for these kinds of ideas. شاہرام صاحب آپ نے جو یہ بات کہی کہ مارکسزم ایک طرح سے جمہوریت کو پنپنے کا ایک نیا رخ بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنی حکومتیں چننے میں آزاد ہیں تو آپ کو وہ وسائل جن کے اوپر آپ کا حق ہے وہ بھی ان کی بھی ڈسٹریبیوشن, ان کی بھی تقسیم آپ کی کہے کے مطابق ہونی چاہیے. اب ایک اور میتھ جو مارکسزم کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا مارکسزم مکمل طور پر انسان کی انفرادی پراپرٹی ہولڈنگ یا انسان کی انفرادی پوزیشن کے مخالف ہے کیا؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں وہ نظام کمیونزم کے ساتھ بھی جو کہ ہم نے چین میں دیکھا. تو ذرا یہ مارکسزم اور کمیونزم کا کیا فرق ہے اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر نہیں رہیں گے, ہماری اپنی گاڑیاں نہیں رہیں گی؟ ہاں دیکھیں, جو لفظ کمیونزم ہے یہ لفظ کمیونٹی سے نکلا ہے, کمیونٹی سے نکلا, اور یہ کمیونٹی کون سی کمیونٹی ہے؟ یہ کمیونٹی ہے محنت کاروں کی, پیدا کاروں کی, محنت کشوں کی, مزدوروں کسانوں کی. وہ لوگ جو سماج کے اندر اپنے نروز اور مسلز, اپنی ذہانت اور طاقت کا استعمال کر کے اشیاء بناتے ہیں, وہ اس پیداکار کے بارے میں فیصلہ کریں. وہ کمیونٹی جو ہے جب قائم ہوگی تو اس کو ہم کمیونزم کہیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مارکسزم تو نجی ملکیت کے خلاف ہے. تو اس میں پہلے تو یہ تفریق کریں کہ نجی ملکیت سے مراد کیا ہے. نجی ملکیت, میں جو ٹوتھ برش استعمال کرتا ہوں وہ میری پرسنل پراپرٹی ہے, وہ آپ سے کوئی نہیں لے رہا. آپ جس گھر میں رہتے ہیں, جو گاڑی چلاتے ہیں, جو کپڑے پہنتے ہیں, جو بھی آپ کی جو پرسنل ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے, یہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے. یہ کنسیپچول ایک پرابلم ہے. پرائیویٹ پراپرٹی سے جو مراد ہے, جس کو مارکس کہہ رہے ہیں یا دیگر سوشل سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سوشلائز کیا جائے, وہ وسائل ہیں جیسے پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ کول کے وسائل ہیں, ہمارے بجلی کے ذخائر ہیں, ہمارے ڈیمز ہیں, ہماری فیکٹریاں ہیں, ہمارے زمین ہے. یہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے جس سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں, جس سے گڈز اینڈ سروسز پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نجی ملکیت,
دوسری والی قسم کی مینز آف پروڈکشن کی جو ہے جب ختم ہو جائے گی تو یہ تو سماج ہی ختم ہو جائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی. یہ تو ہر چیز کے خلاف ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں کسی بھی ملک کا یا دنیا کا تجزیہ کروں پاپولیشن کا, تو اس میں سے 99% جو 99% جو پاپولیشن ہے ان کے پاس نجی ملکیت نہیں ہے, ان کے پاس ویسے ہی ایسیٹس نہیں ہیں, ان کو ویسے ہی جو ہے ایسے گھر, ان کے پاس ویسے ہی سرمایہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو 99% لوگ ہیں ان کے لیے تو سرمایہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہے, ان کے لیے وہ پرائیویٹ پراپرٹی ابالش ہو چکی ہے. اب جو پرائیویٹ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے وہ صرف 1% کے ہاتھ میں ایگزسٹ کرتی ہے کسی بھی معاشرے میں. انڈیا میں دیکھ لیں تو ٹاٹا برلا, ہمارے دیکھ لیں تو 20 گھرانے جن کے بارے میں جالب نے بات کی تھی. امریکہ میں دیکھ لیں تو وہی بڑے بڑے نام سارے جو ہیں. تو بیسکلی تو اب جو مسئلہ رہ گیا ہے وہ تو سرمایہ داری نے ویسے ہی نجی ملکیت سب کے لیے ختم کر دی ہے, سب کو فقرا کر دیا ہے سرمایہ داری نے. اب جو رہ گیا ہے صرف وہ 1% کی پراپرٹی کی پرائیویٹ پراپرٹی اور ایسٹس جو ہیں وہ سوشلائز ڈیموکریٹائز ہونے والے رہ گئے ہیں. باقی کے لیے تو سرمایہ داری نے خود ہی کام کر دیا ہے, وہ ویسے ہی ان کو فقرا کر دیا ہے. تو وہ آپ کو اور مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف 1% کے لیے پالیسی بنانی ہے. اچھا, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. Exactly. تو اب آتے ہیں شاہرام صاحب اپنے آج کے آخری سوال کی طرف. یہ بڑا کلیشیڈ سوال ہے, میں پھر بھی ہر پوڈ کاسٹ میں ہر مہمان سے یہ سوال کرتی ہوں, اور وہ یہ سوال ہے کہ آپ ایک عام آدمی کے لیے, میرے جیسا ایک عام شخص جس کو معیشت کی زیادہ سمجھ نہیں ہے, جس کو بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں جن کے اوپر میرا شاید اس طرح کا مطالعہ نہیں ہوگا, اور مجھ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, آپ ایک عام شخص کے لیے کیا تجویز کریں گے کہ وہ طبقاتی نظام کو سمجھنے کے لیے, اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے, وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سوال کی امپورٹنس کو آپ سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ امپورٹنٹ کیوں ہے, کیوں یہ اتنا ریلیونٹ اور اتنا اہم سوال ہے کہ اس کے اوپر اپنی اٹینشن ڈال لی جائے. طبقاتی نظام کو ہم کیا محض ایک صرف بات چیت کے لیے ہم یہ اس کو کر رہے ہیں یوز, یا اس کی جنون امپورٹنس ہم سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایسے معاشروں کو دیکھنا پڑے گا, تھرڈ ورلڈ کے ایسے معاشروں کو دیکھنا پڑے گا, ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, ان کے بارے میں جاننا پڑے گا, اور صرف ایڈیولوجیکلی لپ سروس کے طور پہ نہیں کہ جس طرح ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ جاتے ہیں چائنا تو کہتے ہیں کہ جی ان سے سیکھنا ہے کہ جی کرپشن کیسے کم کرنی ہے. یہ بچوں والی باتیں ہیں. چائنا اور ویتنام سے اگر آپ نے واقعی میں سیکھنا ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کیسے کی, ساتھی آپ کو میں بتاؤں, چائنا نے پچھلے 20-30 سالوں میں جب پوری دنیا میں غربت بڑھ رہی تھی تو چائنا نے اکیلے جو ہے 120 ملین لوگوں کو پاورٹی میں سے باہر نکالا ہے. یہ کوئی مائنر بات نہیں ہے, کوئی اور ملک نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ کسی اور ملک نے کلاس سٹرکچر پہ فوکس ہی نہیں کیا. یہ ایک واحد کنٹری, اس میں بہت سارے کرٹیسزم کرنے کی ضرورت بھی ہے اور ہوتے بھی ہیں, سیاسی فریڈمز کے حوالے سے, فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے, یہ ساری مسٹیکس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پرفیکٹ ماڈل ہے, لیکن جو چیز انہوں نے اچھی کی وہ یہ تھی کہ اپنے لوگوں کو غربت میں سے باہر نکالا. تو ہمیں تو ایز پاکستانیز ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہم چائنا کے ماڈل کو اسٹڈی کریں, ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ہماری دوستی بھی ان سے ٹھیک ٹھاک ہے, ہم ان کی یونیورسٹیوں میں جا کے یہ پڑھیں کہ مارکسزم کیا ہوتا ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجیں وہاں پر, دیکھیں کہ یار یہ کیا اکنامک میریکل کر دیا چائنا نے کہ ایک ایسا ملک جس کی پوری آبادی کو برٹش نے اوپیم وارز میں 30-35 ایئرز کی لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی تھی ایک چائنیز کی, وہاں پہ جب خواتین پیدا ہوتی تھیں ان کے پاؤں جو ہیں وہ خاص قسم کے شوز میں بند کر دیے جاتے تھے, ان کے پاؤں چھوٹے چھوٹے رہ جاتے تھے. ایک ڈوارفڈ ریٹارڈیڈ پاپولیشن, ناٹ ان دی مینٹل سینس, ان دی فزیکل سینس, ایک ریٹارڈیڈ پاپولیشن, مینٹلی فزیکلی ایک انڈر ڈیولپڈ پاپولیشن جو کہ جاپان کے ہاتھوں اور امپیریلزم کے ہاتھوں جو ہے ڈسٹرائڈ تھی کمپلیٹلی. کیا ہوا کہ وہ 1949 سے پاکستان کے 2 سال بعد وہ انقلاب ہوا نا وہاں پر, کیا ہوا کہ وہ آج جو ہے, کئی لوگ کہیں گے کہ جنہوں نے سرمایہ داری کر دی, بھئی تم بھی کر کے دکھا دو پھر ویسی سرمایہ داری, رائٹ؟ دنیا میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں نا سرمایہ داری کے بھی. چائنا نے کلاس سٹرکچر کو فوکس کیا, تو ہمیں بھی
एज एवरेज सिटीजन्स हमें चाइना के मॉडल को स्टडी करना चाहिए। वियतनाम एक राइजिंग इकोनॉमी है, 70s में आज़ाद हुई। तो आप ऐसे मॉडल्स को स्टडी करें, बजाय इसके कि हमारे यहाँ लोग बैठ के एग्जाम्पल देंगे जी, जो देखो तको जी बरतानिया च क्या हो गया, देखो जी अमेरिका च क्यों हो रहा। ये आपकी एग्जाम्पल्स नहीं है, ये कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स नहीं है, ये रेलिवेंट एग्जाम्पल्स नहीं है। आप अपने जैसे मुल्कों को देखें जिनकी तारीख आपसे सिमिलर है, उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो ये है, एज इंडिविजुअल्स अफरादी सतह पर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इस पे बात कर सकते हैं। मार्क्स के नजरिए में फर्द जो है उसकी लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, वो ही हमारा गोल है कि फर्द आज़ाद हो, लेकिन फर्द को जो है कम्युनिटी आज़ाद करेगी। फर्द को फर्द नहीं आज़ाद कर सकते। मैं जितना मर्जी कहता रहा हूँ कि जी मैं बहुत बड़ा जी जो है तबकाती निज़ाम के खिलाफ हूँ और मैं अपनी सतह में जो है बहुत ज़बरदस्त इसमें कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते हम। हमें अपने कलेक्टिव एबिलिटी, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो कि माशरे के अंदर ओप्रेस्ड और जिसको फ्रांस फनॉन ने कहा है ना, रेचर्ड ऑफ द अर्थ, रेचर्ड ऑफ द अर्थ के साथ जुड़ना पड़ेगा और उनके मसाइल के, उनके दुख दर्द सुनने पड़ेंगे कि वो क्या मसाइल हैं, वो क्या चीखें हैं जो वो आपको सुनाना चाह रहे हैं, और उन चीखों का जवाब आपको, थ्योरेटिकल जवाब, सोशल साइंटिफिक जवाब आपको मार्क्सिज्म में मिलेगा। बहुत शुक्रिया शाम साहब कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और हम एक ऐसे मौज़ू पर आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, एक ऐसे मौज़ू पर जिस मौज़ू पर हमारे मुआशरे में ज़्यादा बात नहीं होती। शाहराम साहब की एक बात से मैं इत्तेफ़ाक करूँगी और वो ये बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में फ़लाह हो, हमारा मुआशरा भी तरक्की करे, तो हमें उन तरक्की याफ़्ता ममालिक को देखने की ज़रूरत नहीं है जिनके मसाइल जिनकी तारीख़ हमसे यकसर मुख्तलिफ है। अगर हम बरतानिया की तरफ देखते हैं, तो बरतानिया हमेशा से फ़ातिह ममालिक में रहा है, वो कभी भी मफ़तूहा इलाक़ा नहीं रहा। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं, तो कमेंट्स में आगाह कीजिए। अगली पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।